अदालती प्रेमिसेस के अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करें। मुझे याद पड़ता है कि जब वकला तहरीक थी, लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में बख्तरबंद गाड़ी आई थी और इसी तरह वकला के ऊपर तशद्दुद किया गया था। वो एक मार्शल लॉ का दौर था, अब जमहूरियत है। खुफिया जिस तरह एक निज़ाम नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जिस तरह उधर तशद्दुद किया गया और ख़ास तौर पर वकला, मैं ये समझती हूँ कि अदालतों का तकद्दुस तो पामाल हुआ। जो सियासतदान है, जो ख़ास तौर पर हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी तज़लील की जाती है। आइन इजाज़त देता है कि किसी शख्स को हाता अदालत से गिरफ्तार करने की। ये क्रिमिनल केस नहीं था, इसके बावजूद ये सारा कि जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जिस तरह लोगों के साथ, और एक के तो आपने साबिक वज़ीर आज़म को देखा तो उनका ये हाल है। कल सुबह इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन आई है और उसके ऊपर हाउस होगा, लेकिन जहाँ तक तल्लुक है बार की परसिस्टेंट स्ट्रगल का, तो हमने कभी सरेंडर नहीं किया इन कुव्वतों के आगे और ना ही हम आइंदा करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान का जो भी पोलिटिकल वर्कर है, जिस भी नज़रिए से वो तल्लुक रखता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो अपनी सोच के मुताबिक पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान देखना चाहता है। जो वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर कोई तशद्दुद हो या उनको कानून से हट के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो मैं उसकी पहले भी मजम्मत करती थी, मैं आज भी करती हूँ और मैं आइंदा भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी, उनको जिस केस में गिरफ्तार किया गया, इस केस में उनको क्या सज़ा हो सकती है, इसके साथ साथ क्या अदालत के अंदर से इस तरह किसी को उठाना, इस तरह आके अदालत के दरवाजे तोड़ना, शीशे तोड़ना, इसकी क्या मिसाल मिलती है? तारीख़ में भी कोई ऐसा वाक़या रूनमा हुआ है? इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रबिया बाजवा साहबा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या हो सकता है आगे, जो वकला का क्या लाहे अमल होगा कि जो अदालत के साथ किया गया है, और इस केस के हवाले से भी उनसे जानते हैं। देखिए, बड़ी एक तो अफसोसनाक सी सूरत हाल है, और मुझे याद पड़ता है कि जब वकला तहरीक थी तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में बख्तरबंद गाड़ी आई थी और इसी तरह वकला के ऊपर तशद्दुद किया गया था। तो मेरे जो तजर्बे में वो पहला वाक़या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और उस वक्त भी हमने जो रियासती जबर था उसका मुकाबला किया। वो एक मार्शल लॉ का दौर था, अब जमहूरी दौर है, जमहूरियत है। नहीं, मार्शल लॉ का दौर, मार्शल लॉ तो खैर हम अब भी कह सकते हैं कि जो खुफिया जिस तरह एक निज़ाम नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर, लेकिन अगर रियासती जबर की बात की जाए तो उस वक्त भी सिचुएशन शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक थी, क्योंकि मुझे याद है कि हमारी उस वक्त जो साबिक सदर थी फ़ख्र खोखर साहिबा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अब वो हम में नहीं है, उनको भी डिस्पेंसरी से निकाल के उनके ऊपर बड़ा ब्रूटैलिटी के साथ उनको मारा गया था। तो ये वो पहला वाक़या था। फिर आपने देखा कि शेलिंग हुई हाई कोर्ट के अंदर, और इसी तरह के जो मनाज़र थे वो देखने को मिले। अब कल जिस तरह किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जिस तरह उधर तशद्दुद किया गया, और ख़ास तौर पे वकला और कुछ अदालती एहलकार भी उसका निशाना बने, तो ये एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है। और मैं ये समझती हूँ कि अदालतों का तकद्दुस तो पामाल हुआ, लेकिन एक निज़ाम का भी मजाक उड़ाने वाली बात है। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए था, और हम बल्कि मुतालबा करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये कल इस तरह का जुर्म किया है। अच्छा, अगर ये जो वहाँ पे अमल सरजद हुआ है, इसमें किसको सज़ा होगी, कौन होगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी? देखिए, जो जिन्होंने एहलकार थे, जिन्होंने अपनी जो अथॉरिटी को एक्सीड किया, वो भी इधर है, और जिनके इमाम पर किया गया उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो रेंजर्स को इस तरह, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह इजाज़त किसी भी सूरत दी जा सकती थी कि वो आएँ और अदालती प्रेमिसेस के अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करें। अगर उन्होंने ज़रूरत थी, कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने करना था, तो उसका एक तरीक़ाकार है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था कि उनको इस तरह। और ये हम ये देख रहे हैं बहुत अरसे से कि जो सियासतदान है, जो ख़ास तौर पे हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी तज़लील की जाती है। इसी तरह का एक वाक़या मुझे याद आता है कि जो खुफिया क़ुव्वतों के इमाम पर किया जाता है, तो मुझे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाली जब मूवमेंट थी तो उनके साथ भी इसी तरह किया। जब आपको याद है कि वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे, तो एक पुलिस एहलकार था कि उसने उनके बाल पकड़े। तो ये बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि किस तरह उनकी तज़लील की जाए। ये बड़ा काबिल मज़म्मत है। आइन इजाज़त देता है कि किसी शख्स को हाता अदालत से गिरफ़्तार करने की? देखिए, इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रेसिडेंट जो अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं कि जिसमें इसको रोका गया, उसकी बुनियादी वजह यही है, इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जनरल परसेप्शन है, और कानून के मुताबिक भी और आइन की जो मैंडेट है उसके मुताबिक भी जो अदालतें हैं उनका काम होता है कि इंसानी हकूक़ की हिफाजत करें। तो लोग इस तनाजुर में उनको एक गोशा आफ़ियत समझते हैं कि हम इधर आएँगे और
بیلز کے معاملات ہوتے ہیں, جیسے کل بھی آپ نے دیکھا اسی طرح کا معاملہ تھا, تو لوگ آتے ہیں اور عدالتوں سے ان کو توقع ہوتی ہے وہی ایک ادارہ ہے کہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. تو اگر اس طرح کر کے لوگوں کو پکڑا جائے گا کہ وہ, تو پھر تو کوئی شاید عدالت تک پہنچ ہی نہ سکے انصاف لینے کے لیے, شاید کوئی عدالت تک پہنچ ہی نہ سکے کہ وہ اپنی ضمانت بھی کروائے. تو اس حوالے سے یہ اس کے اوپر فیصلے موجود ہیں, بلکہ عدالتوں نے بہت سارے معاملات کے اندر بڑا سخت نوٹس لیا. وہ شاید سیف الرحمان کیس تھا, اس کے اندر عدالت نے توہین عدالت کا بھی نوٹس دیا, اور بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے کہ جب ہتھکڑیاں لا کے لوگوں کو لگایا جاتا ہے تو اس پہ بھی عدالتوں نے اس کو روکا گیا, اس طرح کے عمل کو, اور اس کو ناپسند کیا گیا. یہ کرمنل کیس نہیں تھا, اس کے باوجود یہ سارا عمل دہرانا. اور دوسرا یہ کہ کیا ڈی جی رینجرز کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے عدالت کے اندر, یا عدالت وہاں پہ جا کے کسی طاقتور کو نہیں بلا سکتی؟ دیکھیں بالکل اس کو طلب کیا جانا چاہیے, اور پہلے بھی سپریم کورٹ میں مجھے یاد ہے کہ ان کو ایف سی کے جو تھے ان کو بھی افسران کو بلایا گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں کو بھی ہمت کرنی پڑے گی کہ جس طرح انسانی حقوق کی پامالی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, جس طرح لوگوں کے ساتھ, اور ایک کے تو آپ نے سابق وزیر اعظم کو دیکھا تو ان کا یہ حال ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ عام پبلک کا کیا حال ہوگا, کس طرح ان کے ساتھ اس طرح کی جو ریاستی جبر ہے ان کو نشانہ بننا پڑتا ہے, اور ان کی آواز بھی نہیں آتی, آپ کے میڈیا کے اوپر بھی نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ اب اس وقت عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, اور اس طرح کے جو بزدل عدالتیں ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتی. تو بالکل سختی کے ساتھ, بلکہ کل ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے تو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے کچھ اور طرح سے اس نے اس کا نوٹس لیا, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پورا ایک جو ہوتا ہے ان کا طریقہ کار ہی تبدیل ہو جاتا ہے, شاید پتہ نہیں کہیں سے پریشر وہ لے لیتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی مجھے آج یاد ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے تو بڑا اوپنلی بات کی تھی کہ ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں اور وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. تو ان سارے معاملات کو اب ونس فار آل اب سیٹل ہونا چاہیے, اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ اس کی سالمیت کو خطرہ ہے اس طرح کے رویوں کے ساتھ. آپ لاہور ہائی کورٹ بار کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں, کہاں کھڑی ہے آپ کی بار؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے ادھر کا تو وہ آپ ان سے پوچھیے گا, لیکن جہاں تک میں نے پریس ریلیز دیکھی انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے, اور یہ رویہ, اور وکلا نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے رویوں کے خلاف, اور پاکستان میں وکلا ہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوجی جرنیلوں کے خلاف کھڑے رہے ہیں. آج بھی لاہور ہائی کورٹ بار نے کل ہم نے پریس ریلیز جاری کی, وہ میں نے کل صدر صاحب نے, میں نے اور فائنانس سیکرٹری صاحب ہیں, ہم نے پریس ریلیز جاری کی, اس میں ہم نے شدید مذمت کی, اور آپ وہ اور اس طرح کے جو رویے, ہم نے یہی کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. کل ہاؤس رکھا ہوا ہے, کل صبح اس کے اوپر ایک ریزولوشن آئی ہے اور اس کے اوپر ہاؤس ہوگا, اور اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ ہم ہاؤس کی مشاورت سے اس کو لائحہ عمل طے کریں گے. لیکن جہاں تک تعلق ہے بار کی پرسسٹنٹ اسٹرگل کا, تو ہم نے کبھی سرنڈر نہیں کیا ان قوتوں کے آگے, اور نہ ہی ہم آئندہ کریں گے, اور ہم بالکل مزاحمت کریں گے ان رویوں کے خلاف جو جرنیلی رویے ہیں اور جو آمرانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف لڑیں گے. کیا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میکسیمم جو ہے لمٹ 14 روز ہی ہے, اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عدالت چاہے تو وہ بالکل ریمانڈ نہ دے, جوڈیشل پہ بھیج سکتی ہے, جو فیکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے. تو یہ عدالت کا پروگیٹیو, اور میں سمجھتی ہوں کہ عدالت کو اپنی جو ذمہ داری ہیں انسانی حقوق کے کانٹیکس میں ان کو بالکل ویجیلنٹلی ادا کرنی چاہیے, اور ان کو میں یہ نہیں کہتی کسی کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, میں تو یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ان جرنیلوں کا بھی احتساب کریں. دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی نظر پیچھے ڈالیں تو ان کے اوپن بات ہو رہی ہے, اور جو ایک سوسائٹی کے اندر ایک انریسٹ ہے وہ ہے بھی اسی وجہ سے کہ ان لوگوں کے اوپر قانون کوئی لاگو نہیں ہوتے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, آپ نے خبر بھی ایک چلتی رہی کہ یہ عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی, اور نادرا کے جو پورا سسٹم تھا وہی ہل گیا کہ جی ایک جو جنرل یہ کیا ہے عاصم منیر صاحب کی فیملی کے خلاف کسی نے ٹیکس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن سامنے آئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سویلینز کے جو تذلیل ہے اس کو بند ہونا چاہیے, اور جرنیلوں کا احتساب ہوگا تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام ہے. اس کیس میں القادر ٹرسٹ کیس میں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے آگے چل کے فردر کیا ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے میں اس کے فیکٹس کو نہیں جانتی, کیونکہ دونوں طرف سے کوئی مختلف باتیں آگے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تحقیقات ایک قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہونی چاہیے, اور اس میں جو ایک بڑا نام آ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کوئی کیوں نہیں پوچھ سکتا, ملک ریاض کو, اس کا سب سے بنیادی وہ کردار ہے, تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی. تو اور دوسرا یہ کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پبلک ٹرسٹ منی ہے یا نہیں ہے, اس کا مس یوز ہوا ہے کہ نہیں ہے, یہ تو آئندہ آگے چل کے پتہ چلے گا. ابھی تو غالباً انکوائری کی سٹیج ہی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر بھی جو بنیادی مرکزی کردار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح یہ ملک ریاض کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون کون سے لوگ کھڑے ہیں.
سب سے مین پوائنٹ بھی یہی ہے کہ ایک جو مرکزی ملزم ہے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، جو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی جس نے پورے ایویڈنس دیے اس کیس کے حوالے سے اور انہوں نے ملک ریاض کو چارج شیٹ کیا، اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، بلکہ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف یہ کیس بنایا جا رہا ہے، اس میں کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں چونکہ اس طرح آپ کو ابھی اتھینٹسٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتی، میرے پاس فیکٹس نہیں ہیں، دونوں طرح سے مختلف باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انویسٹیگیٹ طریقے سے ہونا چاہیے، جو بھی اس کے اندر انوالو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں، لیکن جو تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر احتساب کا، کہ احتساب جو ہے بنیادی طور پہ یہ زبان بندی کے لیے استعمال ہوتا ہے سیاستدانوں کی، یہ بنیادی طور پہ انتقامی اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں عوامی لیڈر ہوتے ہیں، مجھے بھٹو صاحب یاد آتے ہیں کہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ وہ کبھی انہوں نے بے ایمانی نہیں کی، جو پبلک ٹرسٹ منی ہے یا اس طرح کے جو اوفینسز ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی بھی فالوئنگ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کا جو ہے وہ اس طرح کے جو ان سے امید نہیں رکھتے، لیکن تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کیا یہ جو مریم نواز کہتی ہے لیون پلینگ فیلڈ برابر کرنے کے لیے کوئی اس میں کوئی نااہلی تو نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے یہ تو بہت ایک افسوسناک صورتحال ہوگی کہ اگر ایک شخص کے اگر کسی نے جرم کیا، کوئی بھی ہو، اے بی سی کسی بھی پارٹی کا ہو، اس نے کیا تو ضروری ہے کہ ساری پارٹیوں کو اپنے اندر کر دینا، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہیں، اور اگر کسی نے جرم کیا ہے چاہے کوئی بھی کسی پارٹی کا ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے جرم کیا تو اب اس کو سزا نہ دیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو، اگر کسی نے جرم بھی کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک کو چونکہ پکڑا ہے تو آپ ساروں کو پکڑ لیں، یا اگر ایک کو چھوڑ دیا تو آپ ساروں کو چھوڑ دیں۔ سپریم کورٹ کے بغیر بھی پولیس پہنچ گئی ہے اسلام آباد، پولیس فواد چودھری کو گرفتار کرنے کے لیے، ایک وکیل ہے، ایک وکیل کا بھائی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی ہو، میں نے تو آپ کو پہلے بات کی ہے کہ اس وقت جو سب سے طاقتور لوگ سمجھے جاتے ہیں جرنیل سمجھے جاتے ہیں، کسی نے بھی جرم کیا ہے اس کو ٹھیک ہے قانون کے مطابق آپ کر سکتے ہیں، لیکن انتقامی اور سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بننا چاہیے۔ یہ پاکستان کے اندر اس نے سیاست کو ختم بھی کیا اور نظریاتی سیاست کو اس حوالے سے بہت نقصان ہوا، اس طرح کے جو فاشسٹ رویے ہیں ریاست کے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انتقامی طور پہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دیں، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ہاں البتہ کسی کے اوپر کوئی قانونی کیس بنتا ہے تو ضرور بنائیں اور اس کو قانون کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں۔ لاسٹ کوسچن، پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، آپ وکلا تنظیمیں کیا کریں گے ان لوگوں کے لیے جو پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی مطلب ان کے لیے لڑتی رہی ہوں۔ اکراس دی بورڈ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں تو میں نے ان کے لیے، مجھے وکلا تحریک میں بھی یاد ہے مختلف پارٹیز کے لوگوں کی دہشت گردی کی عدالتوں سے میں نے ضمانتیں بھی کرائی تھیں۔ اسی طرح جو ہماری لیگل فرٹرنیٹی ہے، بار ایسوسیشنز اور لیگل ایڈ پرووائڈ بھی کرتی ہیں، اور آئندہ بھی ہم کریں گے۔ اور مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے، جس بھی نظریے سے وہ تعلق رکھتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق پاکستان کو ایک روشن پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے لڑتا ہے، تو میں اس کا بہت احترام کرتی ہوں۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل جو ورکرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے اوپر کوئی تشدد ہو یا ان کو قانون سے ہٹ کے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو، تو میں اس کی پہلے بھی مذمت کرتی تھی، میں آج بھی کرتی ہوں، اور میں آئندہ بھی کروں گی، اور میں ان کے لڑتی رہی ہوں اور میں آئندہ بھی لڑوں گی۔